अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की। बड़ी अहम आज उनका इंटरेक्शन रहा सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है और अपनी पाकिस्तान की जो पॉलिसी हमेशा से रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से उस पर उन्होंने बड़े डिटेल में बात की है और अपना मौक़िफ़ रियासत का जो है वो दिया है। जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे अफ़गानिस्तान की जानिब से, ओवरऑल हम जिस तरह से जानते हैं कि इंडिया इनके पीछे है, तो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कोई नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान में हमने पिछले दिनों में देखा कि जिस तरह से नवंबर के महीने में ही 3 बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीज़ फायर का एहतराम कर रहा था, और जो सालिस दोस्त ममालिक हैं उनकी वजह से भी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाह रहा कि इस वक्त हम इस पर कोई रद्द-ए-अमल दें। लेकिन इल्ज़ामात लगाए गए कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया है। इसका उन्होंने बड़ा भरपूर और कैटेगोरिकली जवाब दिया है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता है। हमारा मसला अफ़गान अवाम से नहीं बल्कि अफ़गान ऊपरी हुकूमत से है। और अफ़गान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के हवाले से भी उनसे बात जब की गई तो उन्होंने कहा कि ये अभी काबिल तस्दीक कार्रवाई के बाद ही मुमकिन है। बहरहाल जो बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसको उन्होंने उसके हवाले से ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी नहीं है। गुज़श्ता शब कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। जब भी कार्रवाई की जाती है तो उसका बाकायदा ऐलान किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने स्मगलिंग और सियासी जराइम का जो गठजोड़ है उनका कहना ये था कि उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और इसके लिए भी एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, और सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत जो है ये सबसे बड़ा मसला है। इसके लिए ठोस इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो बैरूनी प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और इन तमाम चीज़ों का नोटिस लिया जा रहा है। हम इसको चेक कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर बात करें। उन्होंने बड़ी एक और अहम बात की कि अंदरूनी इस्लाहात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, अपने घर को ठीक करना होगा। ये तमाम तर चीज़ें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें हमें नज़र आया अफ़गानिस्तान के लिए भी, और जब वो अपने घर को ठीक करने की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, बड़ी अहम ये आज गुफ्तगू उन्होंने की है, जो सीनियर सहाफ़ियों से उनका इंटरेक्शन रहा, उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। उसके जवाब में उन्होंने पहला तो ये है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गुज़श्ता शब जो है वहाँ पर हमला हुआ है, उसका उन्होंने जवाब दिया है। ओवरऑल भी बड़ी अहम चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं। जी शुक्रिया नाहिद। आज सुबह जब मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट देखा जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लोया पक्तिका के 3 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले करके वहाँ पे बड़ी तादाद में जो 8 से 10 अफराद जो बकौल अफ़गान हुकूमत के, तालिबान हुकूमत के आम शहरी और जिसमें बच्चे भी शामिल थे उसको निशाना बनाया है। तो मुझे ज़बीउल्लाह मुजाहिद का नाम दोबारा मुझे देखना पड़ा कि ये कोई राजनाथ या फिर अमित शाह जैसे लोगों की ट्वीट ही मुझे नज़र आ रही थी उनकी, और लबो लहजा भी वही था, इल्ज़ाम का तरीक़ा भी वही था, जिसको हम मुद्दतों से दिल्ली से इस किस्म के बयानात हम देखते रहे। पहली दफ़ा हमने ये अफ़गानिस्तान की तरफ से ये देखा है कि ना सबूत ना कुछ और उनके पास ऐसी ठोस शवाहिद और इल्ज़ाम आपने धर लिया पाकिस्तान पे। अब देखें, अगर आप 33-35 बल्कि इससे भी ज़ायद दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे और पाकिस्तान के सरज़मीन पे आप आग और खून का खेल खेलेंगे तो आपकी सरज़मीन किस तरह महफूज रहेगी? ये आग तो आपके अंदर भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब अगर दड़ों बीच में इख्तिलाफ है, एक दूसरे को
نیچا دکھانے کا ایک خبت سوار ہے یا جو بلڈ منی کا حصول ہے، اس کے لیے اگر ایک دوسرے کا گلا کاٹا جا رہا ہے یا ایک دوسرے پہ حملے کیے جا رہے ہیں افغانستان کی سرزمین پہ، تو اس کا ذمہ دار پاکستان تو نہیں ہو سکتا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل بجا طور پہ کہا ہے کہ اس سے پہلے جب پاکستان نے اپنے اہداف کا تعاقب کیا افغانستان کی سرزمین پہ، تو اس کا اعتراف بھی پاکستان نے کیا تھا، اور اس میں ڈرنے یا شرمانے والی کوئی بات پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سے کئی گنا طاقتور ہندوستان کے اندر حملوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے لے کر پوری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ پاکستان نے گھس کے مارا ہے اپنے دشمنوں کو بھارت کی سرزمین پہ، تو اگر ہمیں شواہد ملیں گے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا اور صرف ہم اپنے دشمن ہی کو انجام تک پہنچا پائیں گے، تو بحیثیت پاکستانی میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان ضرور ایسے حملے کرے بھی اور اس کو تسلیم بھی کرے۔ لیکن جو ذبیح اللہ مجاہد کا پروپیگنڈا ہے یا فتنۃ الہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے یا فتنۃ الخوارج یا ان کے پاکستان میں جو ان کے ہمدرد ہے ان کا سوشل میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہے وہ بے بنیاد ہے، بے جا ہے، بالکل لغو ہے، اس میں کوئی سچائی ہمیں نظر نہیں آتی کہ پاکستان نے بغیر کسی مستند انفارمیشن کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ہم اپنے دشمن کو مارتے تو پھر ضرور اس کا اعتراف بھی کرتے۔ تو میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ہی وضاحت اور فصاحت سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اس پہ مزید بات کرنا جو ہے وہ اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے تمام ڈانڈے جو ہے وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور اس قسم کی کارروائیاں اب سیکیورٹی فورسز کی ضرورت تو ہے ہی، عوام کا مطالبہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ کب تک تحمل کا مظاہرہ کریں گے، آپ کب تک جو ہے صبر کا ساتھ دامن تامے رکھیں گے۔ پشاور انڈر اٹیک ہے، وانا میں کیڈٹ کالج کو انڈر سیج لایا گیا، اسلام آباد کی G11 میں حملہ کیا گیا۔ پاکستان کا اگر کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، سیکیورٹی فورسز کا فرض بنتا ہے کہ دشمنوں کا تعاقب کیا جائے، چاہے وہ پاکستان کے سرزمین پہ موجود ہو یا پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہو۔ ٹھیک ہے شنیلا، کل تک تو یہ بات ہو رہی تھی، بلکہ یہ ڈسکشن کا حصہ رہی ہے کل کے دن یہ بات کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اسی مہینے میں 3 بڑے اٹیکس دہشت گردی کے کیے گئے ہیں، وانا کی ہم نے بات کی، پھر اسلام آباد یہ G11 کچہری والا جو واقعہ ہوا، کل پشاور میں ہم نے دیکھا۔ اس کے باوجود پاکستان جو ہے سیز فائر کا ابھی تک احترام کر رہا تھا، پھر اس میں دوست ممالک شامل ہیں، ہم ان کی رائے کو احترام رسپیکٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی لائحہ عمل یہ کہا جا رہا تھا کہ طے کیا جائے گا، لیکن فوری طور پر انڈیا کی روش پر چل کر پاکستان کے اوپر الزامات لگا دیے گئے۔ مطلب یہ ایک ایسی غلط بات ہے، لغو بات ہے کہ ایک طرف سے تو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور الٹا آپ الزامات بھی پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں، جس طرح سے ہمیشہ انڈیا کا وتیرہ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے تو کلیئر کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں۔ انہوں نے ایک اور بات کی کہ بلڈ اور بزنس جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف حملے ہو رہے ہوں، دوسری طرف تجارت ہو رہی ہو، تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اب جو جس طرح دہشت گردی کی جا رہی ہے، ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو ختم کریں، اس عسکریت پسندی کو جڑ سے اکھاڑیں۔ تو پاکستان کا جو آگے موقف ہوگا یا پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہوگی، یقیناً اب افغانستان کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے نا انڈیا اور افغانستان کے اندر، جو اتنی کربتیں ان کی آپس میں بڑھ رہی ہیں، تو اسی کی وجہ سے وہی روش انہوں نے اپنا لی ہے کہ جیسے وہ کوئی بھی ان کے ملک میں فالس فلیگ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔
अफगानिस्तान के अंदर देखिए पहले भी वॉर लॉर्ड्स थे, जगह जगह पे किसी ना किसी का कब्जा होता था और वो आपस में ही लड़ रहे होते थे। अब तो वहां पे इतनी ज्यादा दहशतगर्द जी अब वहां पे इतनी ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, क्या पता किसकी किसके साथ लड़ाई हो, वो कौन किसके ऊपर हमला कर रहा हो। लेकिन जाहिर है वो अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर पा रहे, उनकी तंजीमों को खत्म नहीं पा रहे, बल्कि वो तो उनके लिए माल बनाने का एक जरिया बना हुआ है। तो जब वो आपस में लड़ के उन्होंने किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाया तो फौरन पाकिस्तान की तरफ वो आ गए, वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, ना सबूत है ना कोई चीज है, बस जी फौरन पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। पाकिस्तान अगर जब करेगा तो पाकिस्तान तो उसका हक भी महफूज रखता है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर से दहशतगर्द आके हमारे बच्चों को शहीद करना चाह रहे थे, जो वाना कैडेट कॉलेज में हुआ है, जो वहां पे परेड हो रही थी पेशावर के अंदर, वहां पे अगर हो जाते हमले तो आप सोचें कि कितने हमारे बच्चे जो थे वो शहीद हो जाते। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे महफूज रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दहशतगर्दों को, ये अफगानिस्तान को हम खुली छूट दें। जी ठीक है, हम बॉर्डर खोल देते हैं क्योंकि आपने स्मगलिंग करनी है, आपने स्मगलिंग करके वहां से पैसा कमाना है, आपके साथ हम तिजारत करें, जी तिजारत की आड़ में आपके दहशतगर्द आ जाएं, जदीद असला लेके आ जाएं और आके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर अटैक करें, हमारे सिविलियन को ऊपर अटैक करें, ये नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक एहतराम कर रहा था उन ब्रदर ममालिक का जिनके जरिए बैठ के मुज़ाकरात हुए थे, सीज फायर का कहा गया था कि करना है, लेकिन अफगानिस्तान वही रविश अपना रहा है जो इंडिया ने अपनाई हुई है और अफगानिस्तान उनकी प्रॉक्सी बन चुका हुआ है। तो पाकिस्तान की तो जो स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की जो अब हिकमत अमली वो तो खुल के सामने आती जा रही है कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, हमने अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, हमने अपने सिविलियंस को सिक्योर करना है। तो आने वाले दिनों में अगर इनकी तरफ से यही रविश रही कि अगर इन्होंने दहशतगर्दों को ना रोका, अगर उन्होंने सीज फायर की खिलाफवर्जी की, तो पाकिस्तान जो हक महफूज रखता है फिर पाकिस्तान इनको जवाब देगा। लेकिन फिर कल भी हम यही बात कर रहे थे नाहिद कि अफगानिस्तान की हुकूमत ये सोच क्यों नहीं रही है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेके जाती जा रही है, जिसकी वजह से उनके अपने मुल्क के अंदर हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर एक तो अब दुनिया से उनको जो रद्द-ए-अमल आएगा, अपने अवाम से भी उनको रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि आज भी DGISPR ने ये बात कही है कि हम अफगान अवाम के साथ हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं, हमारा मसला है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जिन्होंने जो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रहे, जिनका काम है दहशतगर्दों को रोकना वो नहीं रोक रहे, जिनका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना वो नहीं कर रहे, वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, वो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों को सरहद पार करवा रहे हैं और वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये अब सोचना अफगान हुकूमत को चाहिए। हम तो अपना हक महफूज रखते हैं और जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा फिर दुनिया देखे भी कि क्योंकि हम कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं और हम कार्रवाई करेंगे। अगर दोबारा से इसी तरह का कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान फिर जवाबी कार्रवाई का हक पूरा रखता है। फिर तो ऐलानिया होगा, ऐलानिया होगा, सबके सामने होगा, छुप के पाकिस्तान ने कभी वार किया भी नहीं और ना पाकिस्तान करेगा और ना पाकिस्तान निहत्थे लोगों के ऊपर कभी वार करता और ना करेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो स्मगलिंग की हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी ये बात करते रहे थे, उसमें तो चले ठीक है आप हमारी इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब आप दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, अब आपने इतनी ज़्यादा प्लानिंग की हुई है, इससे आगे अगले उसमें भी हम बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। और आज भी DGISPR ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की कि अंदरूनी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, अपने घर को ठीक करना होगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ना, अपने घर को ठीक करने की जो बात नाहिद कही है ना DGISPR ने, उसकी बहुत बड़ी एक बुनियाद है। वो बुनियाद ये है कि वहाँ अनरेस्ट है और दावेदार इक़्तिदार के बहुत सारे ग्रुप हैं, एक कोई ग्रुप नहीं है। और अगर यानी दोहा अकॉर्ड के बाद अगर अफ़गान हुकूमत जैसे कि उसने वादा किया था इसको वसीअल बुनियाद बनाती अपनी इंतज़ामिया को, तो मुमकिन है कि कुछ इक़्तिदार के दावेदार एडजस्ट हो जाते और वहाँ अमन की बुनियाद कायम हो जाती। इसके बजाय अफ़गान हुकूमत ने वह जबर का तरीका इख्तियार किया और जितने मुखालिफिन थे उन पर पाबंदियाँ आयद की। अब मुझे याद नहीं है, शायद हिकमत यार का नाम आया कि उसको बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया है। तो हिकमत यार ठीक है सियासी रहनुमा है, लेकिन उनके बड़े मिलिटेंट्स हैं, तो क्या वो खामोश होकर बैठ जाएंगे अगर आप ये जबर करेंगे उन पर? तो आपने पूरे मुल्क को यानी बारूद के ढेर पे ला खड़ा किया है। और चलिए
آپ کے ملیٹنٹ گروپ وہاں بہت سارے موجود ہیں. آپ نے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, عوام پلٹ کے آپ پر وار کریں گے, اور ایسا ہوتا ہے. اور افغانستان کی تو روایت ہی یہی ہے, وہاں کوئی جمہوری طور طریقے تھوڑی ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, میں آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر یہ کروں گا. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال کو وہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں, بسم اللہ, وہ گزشتہ 50 سال سے یہی کر رہے ہیں, اور بھی کر لیں. لیکن اب جو حالات بدلے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کھیل کیا ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ کہ یہ کھیل افغانستان میں جبر, اس کا سارا وزن پاکستان پر, اور پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش مختلف وجوہات سے, اور اس کے لیے دہشت گردی, جس کی ابھی ہم 3 مثالیں دے چکے, G11 کا دے چکے, پریڈ کا دے چکے, وانا کا دے چکے, اور یہ کوئی 3 تھوڑی ہیں, یہ تو ایک طویل فہرست ہے. یہ تو اسی مہینے کی ہم بات کر یہ رہے اس ہیں نا مہینے کہ کی پیدر یہ پہ ہے, آپ اس ورنہ تو قسم کی یعنی کارروائیاں ایک کر رہے ہیں. طویل یعنی 25 30 40 برس کی یہ واردات ہے. بالکل. اور ہم نے 1 لاکھ شہداء کا خون پیش کیا ہے. ہم نے اپنی معیشت کا ناقابل تلافی نقصان برداشت کیا ہے. پھر اس بھائی چارے کی آڑ میں جو ہماری پیٹھ میں ہماری چھری گھونپی انہوں نے, وہ کیا تھا کہ ہماری اکانومی کو بلیڈ کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ یہاں سے اسمگلنگ کرائیں, آپ یہاں سے یعنی یہاں سے زر مبادلہ کو آپ وہاں لے جائیں اسمگل کر کے. تو یہ بھائیوں کا طریقہ تو نہیں ہوتا, اور نہ اچھے پڑوسیوں کا طریقہ ہوتا ہے. ایسے کاموں کا استاد انڈیا ہی ہو سکتا ہے, اور اچھا ہوا کہ اب وہ پردہ بھی اٹھ گیا ہے. اور یعنی یہ انڈیا کی جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی وہ بھی کمال کے ہیں کہ سازش کرتے ہیں, منصوبہ بندی کرتے ہیں, پھر اجیت دوول کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو ایک طرف سے تو یہ مریضانہ سوچ بھی ہے, مجرمانہ سوچ بھی ہے, حماقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ 2 احمق جمع ہو گئے ہیں, ایک اجیت دوول اور اس کی اولاد, آل اولاد, اور یہ جو نریندر مودی جیسے لوگ, اور دوسری طرف یہ احمق جو اپنی قوم کو داؤ پہ لگا چکے ہیں, اپنی قوم کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں, اپنی قوم کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں, اور پھر سارا اس کا ملبہ ہم پر گرانا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ تو اندر سے ٹوٹو گے, اور اگر آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہوں گے تو پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ آپ پر یعنی کچھ کر کے ہم بدنامی مول لیں. ہم کیوں بدنامی مول لیں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب موقع آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. انڈیا کو پتہ چلا ہے نا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان اناؤنس آپ ایسی کوئی بات کریں جس سے بدنامی ہمیں ملے؟ وہ نہیں ہے. دراصل یہ آپ کے اپنے اعمال, آپ کا اپنا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندر سے یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, تباہی مچ رہی ہے. یہ صورتحال. بالکل, یہ آپ نے بڑی درست بات کی ہے. جو اندرونی طور پر اتنی تقسیم ہے اور آپس میں جو معاملات اتنے خراب ہیں, اس کی وجہ سے آپس میں بھی اس قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. پھر وہی فالس فلیگ آپریشن والی بات, انڈیا ہمیشہ جس کمزور اسکرپٹ کے ساتھ آتا ہے, اب آپ اسے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, آپ بھی اسی قسم کے اسکرپٹ بنا رہے ہیں. اقرار صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جو بیرونی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس کو بھی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, اور ان تمام تر چیزوں کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انڈیا سے بھی جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے, اور اب افغانستان کا بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب 2 دوست اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان غافل نہیں ہے. ہم ان کے اس کو بھی دیکھ لیں گے. 2 بدنیت دوست. بہت شکریہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے تو بہت خوبصورت ایک فکرہ رشید صافی صاحب نے شروع میں بولا کہ جب انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹ دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ کس کا ٹویٹ ہے, یہ انڈیا سے آیا ہے, افغانستان سے. He has explained the entire spectrum in one figure. So thank you to him. تو اس پہ تو یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے. تھوڑا سا میرا اس میں یعنی کہ تھوڑی سی رائے مختلف شاید ہو سکتی ہے. یہ دوست آج اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, یہ دوست ہمیشہ سے اکٹھے ہیں. 2006 میں جب ٹی ٹی پی بنائی گئی تھی وہ انڈین اسپانسر تھی, اور انہوں نے جو بیعت لی تھی وہ ٹی ٹی اے پہ لی تھی, اور آفیشیلی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, میں خبر نہیں بریک کر رہا ہوں. ہمیشہ سے اکٹھے ہیں. اب ذرا وہ پہلے کچھ چیزیں جو تھی وہ کوورٹ تھیں, اب اوورٹ ہو گئی ہیں. دیکھیں, جو پروپیگنڈا آپ نے دیکھا ہوگا جب بارکہ حق ہوا تھا, تب بھی جو ٹویٹ انڈیا سے نکلتا تھا وہ اسی وقت جو
بیٹھے ہوئے تھے افغان ہینڈلرز ہاں۔ وہ بھی شروع کر دیتے تھے وہی. بالکل ایسے ہی. ہاں یہ ہم نے دیکھا اسپیکٹرم بڑا کلیئر ہے. 2-3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آج آنے سے پہلے تھوڑا سا میں نے کام کیا کہ جو بات کی تھی نا DGISPR نے کہ جو اپنا یعنی کہ افغان طالبان ہیں انہیں اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں جو ایک غریب آدمی ایک اب وہاں کا ایک رہائشی ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ 2021 سے لے کر آج تک لڑکیوں کو تو چھوڑے نا وہ تعلیم نہیں دینا چاہتے نا, لڑکوں کا کوئی اسکول تعمیر نہیں ہوا, نہ ہی کوئی ہسپتال تعمیر ہوا ہے. لیکن جو 4 زلزلے آئے 2021 سے لے کے 2025 تک, اس میں تقریباً 300 لڑکوں کے اسکول پارشلی ڈیمیج ہوئے یا فلی ڈیمیجڈ ہوئے. اوکے, ان کی تعمیر بھی نہیں ہوئی ہے. تو ماڈرن اسٹیٹ کا تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے لیے دی اسٹیٹ از فار دی پبلک, تو عوام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کی تو سارا دن صبح سے لے کے شام تک یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کہاں سے آ رہا ہے, کس کو کتنا ملے گا, اور یہ جو کانٹریکٹ پکڑا ہے ہم نے ٹیررزم کا, اس کی کتنے پیسے آئیں گے, کس کس کو گروپ کو دینے ہیں. اور جیسے کہ صافی صاحب نے کہا 35 سے اوپر جب گروپ آپس میں وہاں پہ لڑ رہے ہوں گے تو کوئی کسی کا گھر بھی توڑ سکتا ہے, کسی گھر پہ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے, اٹ از اے سٹوری آف سینچریز, ناٹ اونلی ایئرس. تو ان کا صرف فوکس جو ہے وہ ہے اپنا بزنس, ڈالر کا بزنس. صحیح. اور دوسرا ان کا فوکس اب یہ ہے کہ پاکستان کو میرے منہ میں خاک, کتنا نقصان پہنچانا ہے, کب پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور اب جو نیکسس ہے وہ بھی کھل کر آ گیا ہے. پہلے چیزیں ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی تھیں, اب بالکل کھلم کھلا جو ہے افغانستان اور انڈیا مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان اس کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے. نہ تو پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کا بیانیہ بنایا جا سکتا ہے, اور نہ ہی اس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. ابھی ہمیں مزید بھی دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایک بہت بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے. G11 کچہری والا جو معاملہ تھا, جو وہاں پر خودکش دھماکہ ہوا, اس کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ابھی ہوگی. لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے, اس کے بعد واپس آئے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جس طرح سے ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اسی پر مزید ہمیں بات کرنی ہے. وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کی بڑی اہم ایک پریس کانفرنس آج ہوئی ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے G11 کچہری خودکش جو حملہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 48 گھنٹے کے اندر ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بڑی پیش رفت ہے اور کامیابی ہے کہ 4 ملزمان جو اس میں شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کا ٹارگٹ اسلام آباد, راولپنڈی تھا, اور یہ تمام تر جو منصوبہ ہے یہ افغانستان میں بنایا گیا ہے. اس کی منصوبہ بندی وہاں سے کی گئی ہے. جو ساجد اللہ عرف شینا جو ملزم ہے, اس کا کنفیشنل ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, وہ بھی سنوائی میڈیا کے سامنے انہوں نے. اور اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز جس طرح سے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں اور بہت الرٹ ہیں. اگر خدا نخواستہ الرٹ نہ ہوتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو سکتا تھا. یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو بے نقاب ہوا ہے. اس نے جو اعترافی دیا ہے اس میں جس طرح سے اس نے گفتگو کی کہ کس طرح سے خودکش جیکٹ قبرستان میں اس سے ملی, پھر وہ 26 دسمبر گیا, مزید بڑی اس نے تفصیلات اس میں بتائی ہیں. ایک ایک کڑی جو ہے وہ جڑتی ہے, اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات اور یہ خود جو دہشت گردی ہے کس طرح سے ہوتی ہے. عطا تارڑ صاحب نے اس موقع پر جو گفتگو کی, میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ سن لیں, پھر ہم واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ انٹیلیجنس بیورو کا اور CTD کا ایک مشترکہ آپریشن تھا. سب سے پہلے ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا, اور اس کے بعد یہ کامران خان, محمد زالی اور شاہ منیر, یہ 4 لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور CTD نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کی. افغانستان سے لنک کا, افغانستان سے سوسائڈ بامبر کے آنے کا, افغانستان میں ٹریننگ کا, باقی معاملات کا. تو یہ تو دیکھیے بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ TTA TTP نے مل کے یہ کیا, اور سوسائڈ بامبر جو ہے وہ افغانستان کا رہائشی ہے. ساجد اللہ اور شینا نے بھی افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہے. ہماری آرمڈ فورسز, ہماری پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے.
انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور صافی صاحب جس طرح سے تارڑ صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹریننگ کا اور بھی تمام تر منصوبہ بندی جس طرح سے افغانستان میں کی گئی، اور یہ جو 4 ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے، اور یقیناً یہ کلیئر کٹ ایویڈنس ہے افغانستان کے خلاف۔ جی بالکل، وزیر اطلاعات کی یہ پریس کانفرنس جو ہے حقائق پہ مبنی چشم کشا پریس کانفرنس ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا نیکسس پاکستان پہ حملہ آور ہے۔ ساجد اللہ عرف شینہ جو ہے، اس جیسے لوگ پاکستان میں درجنوں کے حساب سے سہولت کاروں کی مدد کے ذریعے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان جو خطرات اور خدشات کا مسلسل اظہار کر رہا ہے اور التجائے کر رہا ہے طالبان کی حکومت سے، بین الاقوامی برادری سے، کہ ہم افغان عوام کے دشمن نہیں، لیکن اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے۔ اب افغان طالبان کا یہ دلیل بالکل بے جا ہے کہ ہماری بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو، ایس کے پی کو، بی ایل اے کو، مجید بریگیڈ کو، ای ٹی آئی ایم کو، ان کو ہم روکے۔ بھئی تو آپ اگر عبوری سے مستقل حکومت میں نہیں بدلتے تو اس میں آپ کے پڑوسیوں کا کیا قصور؟ آپ کب تک ہمارے مدرسے ویران کریں گے؟ آپ کب تک ہماری مساجد گرائیں گے؟ آپ کب تک ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوں گے؟ آپ کب تک ہمارے شہریوں کو شہید کریں گے؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ گدے کا بچے کا اگر سینگ نکلتے نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بچہ تو نہیں رہتا۔ اب عبوری حکومت کو 5 سال ہونے کو، بھئی اگر آپ سے نہیں سنبھالا جاتا چھوڑ دیں تو آپ یوں کرے کہ آپ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، بالکل ایسے جو آپ نے دوحہ میں معاہدہ کیا تھا، جو آپ نے بین الاقوامی برادری سے بات کی تھی، آپ نے جو وعدے کیے تھے، آپ اس پہ جائے۔ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے، جنگ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ میری نظر میں حل رجیم چینج ہے۔ طالبان جب تک بیٹھیں گے ایک سکے کے 2 رخ، ٹی ٹی پی کی صورت میں، ٹی ٹی اے کی صورت میں، یہ نیکسس جب برقرار رہے گا اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند کا گٹھ جوڑ رہے گا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ افغان عوام کا اصل نمائندہ حکومت قندھار، کابل، لویا پکتیکا میں آ کے بیٹھے، لویا جرگہ ہو، چاہے حکمتیار آئے، چاہے حامد کرزئی آئے، چاہے عبداللہ آئے، چاہے احمد شاہ مسعود جونیر آئے، چاہے رشید دوستم آئے، چاہے ہیبت اللہ آئے، لیکن جب تک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی، پراکسی پہ یقین رکھنے والی عبوری حکومت ہوگی، پیسے کے لیے محتاج حکومت ہوگی، وہ اسی طرح پاکستان میں بھی دہشت گردی کا عمل نہیں ہوگا، ایران بھی محفوظ نہیں ہوگا، سنٹرل ایشیا بھی محفوظ نہیں ہوگا، روس کو بھی خطرہ ہوگا، چین کے مفاد کو بھی خطرات ہوں گے۔ اصل مقصد اور اصل مدعا یہی ہے کہ افغانستان میں افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہو، نہ کہ صرف خوف اور بندوق کے سائے کے تلے آپ بیٹھے رہے، عبوری حکومت کہلاتے رہے اور اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری و ذمہ رہے۔ باہر سے جو ڈالر آئے، انڈین روپیے آئے، وہ آپ کے جیب میں پڑے اور آپ کہے کہ بھئی ہم تو عبوری حکومت ہے، ہم تو رسپانسیبل نہیں۔ اب مزید ایسا نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ جو 3 بڑے واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وانا میں بھی ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا اور اپنے بچوں کو بچایا، پھر اس کے بعد یہ جو اسلام آباد والا واقعہ ہوا، پھر آئی بی اور سی ٹی ڈی جس طرح سے آج تارڑ صاحب نے بتایا کہ فوری طور پر انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ پشاور والے واقعے میں بھی ہماری فورسز نے بروقت کارروائی کی اور یہ ان کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ ہم تو مکمل طور پر تیار ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا ہے۔ اب اسلام آباد کو، بڑے بڑے شہروں کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، پنڈی اور ان تمام یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں جو اس وقت آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کرنی ہے، ہم نے یہاں اٹیک کرنے ہیں۔
नहीं, बुनियादी मकसद देखिए उनका यही है ना कि पाकिस्तान में एक इंतशार फैलाई रखना है ताकि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर ना हो सके, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना हो सके, पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम रहे। इसी वजह से ये टारगेट सेट किए जा रहे हैं और वहां पर जाके ये कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि एक अनरेस्ट है ना। देखिए आप दारुल हुकूमत में आ गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और एक मुल्क के लिए भी कि आपके दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द जो है वो पहुंच चुके हैं। तो जाहिर है अफगानिस्तान हुकूमत इसमें प्रॉक्सी है, रेंट टेररिस्ट वो बने हुए हैं इंडिया के हाथों, तो वो उसके तहत चल रहे हैं और फिर उनको पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि हर मुल्क के अंदर गद्दार तो होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कह दीजिए कि सारे मुल्क लोग जो होते हैं बिल्कुल हो जाते हैं, सहूलतकार होते हैं, पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं। तो जो सहूलतकार होते हैं वो अपनी स्मगलिंग को रोकने के लिए, मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए जिन इलाकों में इनको पनाहें दी जाती है वहाँ पे मकामी सियासतदान जो होते हैं जो स्मगलिंग में मुलविस हैं वो इनको पनाह दे रहे होते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तो देखिए दोहरा चैलेंज है। एक उनको एक्सटर्नल है कि जो हमारे ऊपर वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर पार करके यहाँ पे आ रहे हैं असला लेकर, हमारे यहाँ पे सिविलियन को निशाना बनाना चाह रहे हो, और पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हैं जो उनको सहूलत फराहम करते हैं, जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको रास्ते बताते हैं, जो उनके लिए टारगेट सेट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, उनको भी पकड़ना है। तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी चौकन्ना है। उन्होंने तमाम जो ये कार्रवाइयां थी इनको वक्त पे रोक लिया, बर वक्त कार्रवाई हुई और दहशतगर्दों का खात्मा किया गया, वरना बहुत तबाही हो सकती थी। तो जाहिर है ये सूरत हाल के ऊपर काबू तो पाना है और फोर्सेस उसके लिए तैयार है और उसके लिए जो मकामी हुकूमतें हैं उनको भी ताउन करना होगा, जो मुतल्लिका सूबे उनको भी ताउन करना होगा। देखिए सूबों की मदद के बगैर बलोचिस्तान के हो गए या खैबर पख्तूनख्वा के हो गए खाली सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ काबू नहीं पा सकती, उनको मकामी तौर पे भी सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये अब उन सूबों की आवाम को भी सोचना चाहिए। हम अफगानिस्तान को तो देखे कह देते हैं कि वहाँ पे बुरी हुकूमत है, वो अपनी आवाम का नहीं सोच रही। उन सूबों को जैसे खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, मैं उनके वज़ीर आला को कहूंगी जी चले अब आप बस करें, बड़ी मुलाकातें हो गई हैं आपकी, बड़े बयानात आपने दे दिए हैं, क्रिकेट भी खेल ली है, अब आपको सीरियसली आके सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के साथ जो मीटिंग्स हो रही होती है उनको अटेंड करें, आपको लाहे अमल दें कि आपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है, आपको लाहे अमल दें कि आपके वहां पे जो सहूलतकार है आपने उनको कैसे पकड़ना है, आपने अपने वहां जो पुलिस है, सीटीडी है, उनको कैसे इक्विप्ड करना है कि कोई दहशतगर्दी की खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उनको रोक सके। तो अब सूबों को भी अब सोचना होगा कि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, आपको अवाम ने मुंतहिब किस लिए किया, अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए किया है, आपको इसलिए किया है कि आप सूबे की तरक्की के लिए काम करें, आप दहशतगर्दी को खात्मा करने के लिए करें। तो बड़ा जरूरी हो गया है कि वफाकी हुकूमत के साथ सूबे भी अब ताउन करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये चाह रही थी कि जो हम बात कर रहे थे शनीला ने की कि अवाम जो मकामी तौर पर लोगों की आपको उसमें शामिल होती है कि लोग आपके साथ हों। आज DGI-SPR ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में अवाम और अफवाज मुत्तहिद हैं, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि 206 दहशतगर्द मारे गए हैं और बन्नू में अभी भी जो कामयाब ऑपरेशन हुआ है उसमें ये गालिबन रात को ये हुआ ऑपरेशन, इसमें 22 खवारिज जो हैं उनको हलाक किया गया है। 4 नवंबर के बाद से 206 दहशतगर्द मारे गए हैं। थोड़ी सी डिटेल्स मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4910 ऑपरेशंस जो हैं वो किए गए हैं और ये तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इसकी मदद से दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। अवाम साथ है और अवाम ये चाहती है कि अब इस अफरीद को ख़त्म कर दिया जाए। शुक्रिया नाहिद। देखिए ये जो सारी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं गुज़श्ता आधे घंटे से, उसका एक जो पैगाम है या उससे जो बात समझ में आती है वो ये कि वी आर अंडर अटैक, हम पर हमला हो रहा है, हमारे मालो जान महफूज नहीं है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ये एक हकीकत है। दूसरी हकीकत जिसका अभी आप तफसीलात दी आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो मीडिया टॉक की अभी ब्रीफिंग जो हुई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की, इसका भी एक पैगाम है। उसका पैगाम ये है कि अगर दुश्मन सरगर्मियाँ कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा तो दुश्मन से बढ़कर हमारी रियासत, हमारे दिफाई इदारे और हमारे अवाम हाथों में हाथ डालकर उनसे ज़्यादा चौकस हैं और उस सूरत हाल का बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ दहशतगर्द का ग्रोह आता है तो 4 बंदे हमने 48 घंटों में पकड़ लिए,
جو G11 میں جنہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور یہ بڑے نقصان سے بھی بچایا، بڑے نقصان سے بھی بچایا. ایون جو پشاور پریڈ والا واقعہ ہے اس میں بھی ہم نے بہت بڑے نقصان سے بچایا. یا جیسے کیڈٹ کالج کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ اگر وہاں قابو نہ پاتے تو صورتحال کیا ہوتی، یعنی خوف آتا ہے. G11 میں بھی ایسا ہی ہے. G11 کا بھی ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہماری حکومت، یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹس، یہ سارے ادارے عوام کے تعاون کے ساتھ بہت مؤثر طریقے سے دہشت گردی کی سرکوبی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کا اعتماد بھی بحال ہے، پاکستان کے عوام بھی محفوظ ہیں، اور ہم جو اس خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو منصوبے رکھتے ہیں ان پر کامیابی سے عمل بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت پاکستان جس جنگ کی کیفیت میں ہے وہ جنگ دنیا کی ایسی یونیک جنگ ہے جس میں پاکستان کی افواج، پاکستان کے عوام وہ اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ معمول کی سرگرمیوں کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور پاکستان اس پہ کامیاب ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے. صحیح. اچھا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو حل اقرار صافی صاحب نے دیا کہ وہاں پر جو حکومت ہے، جو طالبان رجیم ہے، وہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اصل میں تو اب اس رجیم کو ہی ہٹ جانا چاہیے. دیکھیں صافی صاحب نے آپ کو بڑا ڈیٹیل بتایا کہ جو دوحہ میں وعدہ ہوا تھا وہ آل انکلوسیو ہوا تھا. جی بالکل. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آل انکلوسیو کے بعد ایک فکرہ اس میں ایڈ بھی کیا گیا تھا کہ اس میں وومن اپنا ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. تو نہ تو وہ آل انکلوسیو ہے. اب 4 سال گزر چکے ہیں، یہ کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہے؟ 4 سال گزر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. کسی ایک جو وعدے باتیں پر انہوں نے آپ کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا، ایک بھی نہیں پورا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے وہ یعنی کہ ڈیل کروائی تھی، ذمہ داری تو ان پہ بھی آتی ہے نا کہ آپ سے ایک ڈیل ہوئی تھی آل انکلوسیو کی، آپ پہ ڈیل ہوئی تھی کہ یہاں سے ٹیررزم جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا باقی دنیا میں. وہ تو ہو رہا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ایک ایشو ہے جس پہ پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں UN میں، افتخار صاحب، وہ ریگولرلی اس بات کو وہ جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں دی ورلڈ کہ یہ ہماری، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. جہاں تک بات ہے اوور آل ایک اس کو رجیم چینج کی سولوشن فار دی ٹائم بینگ، دیکھیں جی سولوشن فار دی ٹائم بینگ تو رجیم چینج ہے، لیکن فار لانگر پیریڈ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کو جو ایک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیک یارڈ ہے افغانستان کا، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. یعنی کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تعلیم لینے کے لیے، وہاں سے آ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے، وہاں سے آ رہے ہیں یا کام کرتے ہیں، سارا دن کام کر کے رات کو کیش ڈالر لے کے چلے جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں بہرحال ختم کرنی ہوگی. یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ایک سسٹم جو ڈیولپ ہو چکا ہے پچھلے آلموسٹ 45 سال سے، یہ آپ کو بسٹ کرنا پڑے گا. اور آئی مسٹ اپریشیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ملٹری لیڈرشپ، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس لاز میں کی تھی اور یہ اپنا جو پرچی وہ ختم کیا تھا، وہ اپنا پرچی نہیں کہتے تو ایک لفظ میں دماغ میں نہیں آ رہا ہے، وہ ختم کیا. تو اس کی یہی وجوہات ہے. ایک دو باتیں میں اس میں آپ کو اور ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی. مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس دن جس دن KP کی اسمبلی نے جو گرینڈ جرگہ کیا تھا اور اس جرگے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں نیگوسیشن کرنا چاہیے، ٹاکس کرنی چاہیے TTA سے بھی اور TTP سے بھی. بہت دکھ ہوا تھا مجھے کہ، اور یہ واقعہ میرے خیال میں وانا کے 2 یا 3 دن کے بعد ٹھیک ہے. وہ آپ کے بچے مار رہے ہیں اور آپ کے یہ ابھی آپ نے منسٹر صاحب کے مذاکرات نہیں کیے، ہم نے وہ دروازہ تو بند نہیں کیا نا. ہم نے کس قدر مجھے بات تو KP کی اسمبلی نے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا یہ اس جرگے کے بعد، وہ ہم نے نہیں مانا، وہ بالکل. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو احساس نہیں ہے کیا یہ بچے وانا کے بچے یا اسلام آباد کے بچے یا پشاور کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان سے نیگوسیشن کریں. کیا اب میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جس کا بات DGISPR نے کی ہے. یہ جو ایک سیاسی اور ایک کریمنل، ایک نیٹ ورکنگ اور سمگلنگ، یہ تینوں کی جو نیٹ ورکنگ ہے نا، یہ بہت خوفناک ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پاکستان نے مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا ہے. یہ کے پی کے حکومت کو بھی کے پی کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ سب کو معلوم ہے. ہم سیز فائر بھی ہم نے کیا, ہم مذاکرات بھی ہم نے مکمل طور پر کیے اور اس میں بڑے سنجیدہ بھی رہے. ہم یہ حملے اور جنگ جو ہے یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ کسی مسئلے کا حل ہوتا نہیں ہے. بہرحال اب چیزیں کس طرح سے آگے ڈیولپ ہوں گی, صورتحال بہت سنجیدہ ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. ایک اور بڑی اہم خبر ہمارے پاس موجود ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے اس پہ بھی بات کر لیں. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی ایک تاریخی اور غیر معمولی دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں اور ڈاکٹر علی لاریجانی اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اس میں گفتگو کی گئی ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی, سیکیورٹی اور معاشی تعاون پر جامع بات چیت یہ رہی ہے اور یہ دورہ خطے میں اسٹریٹجک ہم آہنگی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا, ایرانی سفیر کا یہ کہنا ہے. صافی صاحب آپ کی رائے اس پر لوں گی, کتنا امپورٹنٹ, کیا سگنیفیکنس ہے اس دورے کی؟ ایرانی دوست کو خوش آمدید, اور ایران پاکستان کا پرانا دوست ہے. رابطے جتنے زیادہ بڑھیں گے قربتیں اتنی زیادہ ہوں گی. ایران ابھی حالیہ دنوں میں جب مشرق وسطیٰ کی جنگ جب پیک پہ تھی تو ان کی پاکستان کی جو بیلوس محبت ہے, ایک دفعہ پاکستان نے اپنے بیلوس محبت کا مظاہرہ بھی کیا اور احساس دلایا ہے. ایران پاکستان کا بہت ہی قریبی دوست ہے. اس قسم کے رابطے اگر مزید بڑھیں گے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. ہم اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس دورے کے نتائج کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں. جی شنیلا. دیکھیں ناہید, جو خطے کے اندر صورتحال ہے نا, اس میں اگر دونوں ممالک کے اندر سیکیورٹی کو لے کے, بارڈر کو لے کے, انٹیلیجنس شیئرنگ کو لے کے آپس میں رابطے ہوں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو بارڈر کو کنٹرول کیا جائے گا جس سے سمگلنگ رکے گی, دہشت گردی رکے گی. انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تو انٹیلیجنس بیس جو ہے آپریشن وغیرہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو اس دورے کی بھی اہمیت ہے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات اگر آپس میں بڑھتے ہیں تو اس سے بھی خطے کے اندر کافی صورتحال تبدیل ہوگی. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان, ایران اور ترکی ماضی میں آر سی ڈی بنا کے ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایک ادارہ قائم کیا تھا, اور اس وقت اور خاص طور پر یہ مئی اور اس کے بعد جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا, اس کے بعد ہم تیزی سے پھر اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ان تین ملکوں کا یہ ڈیولپمنٹ کا جو پرانا خواب ہے اس کو ایک تعبیر نو ملتی ہے تو یہ بڑی خوش آئند ہے, اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے ایرانی دوستوں کو خیر مقدم کریں گے. لیکن اس سے ایک اور بھی پیرالل بنتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ اسی خطے کے دوست جو ہیں ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, امن کے لیے اس انداز میں کام کر رہے ہیں. ایک ملک بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دنیا میں جیتے کیسے ہیں, اپنی قوم کو ترقی کیسے دیتے. میرا مراد افغانستان سے ہے, وہ اس سارے عمل کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. تو یہ ایک فرق ہے اس میں. وہ اپنے لوگوں کو پتھر کے دور میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لے بھی گئے ہیں. اس پہ ایران کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے, یہ کامنٹ آپ نے کہا کہ ایکسٹراڈنری میٹنگ ہے, میں یہی بات کرتا ہوں کہ بہت ایکسٹراڈنری میٹنگ ہے. اور یہ جو ریجنل پرسپیکٹیو ہے پرٹیکولرلی ان ریفرنس ٹو ایران, اپنا افغانستان, ڈیفینیٹلی وہ انڈر ڈسکشن آئے گا کیونکہ ہی از اے مین who looks after the intelligence and all strategic perspective of Iran. ایک چیز خبر میں آپ کو اور بھی دے دوں کہ صرف ایران نہیں بلکہ رشیا کا بھی ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے, اور میرے خیال میں ریجن اب بہت سیریسلی افغانستان کے معاملات کو دیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ دورہ جو ہے اسپیسیفکلی اگر ایران کے اس میں بات کریں پرسپیکٹیو میں تو بہت اہم ہے, اس کی بہت سگنیفیکنس ہے. برادرانہ تعلقات ہیں, عوام آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, اور اوور آل بھی ایران کے ساتھ ہماری تاریخی تعلقات ہیں. یہ بڑا اہم دورہ ہے. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت شکریہ کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.